बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। एक फ़स्तायत भरा दौर जो है वो अपने इख्तिताम को पहुँच चुका है और कल रात जो है वो ख़ुसूसन 5-7 से ऑनवर्ड जो है वो बड़े अजीबोगरीब किस्म के वाक़यात रूनुमा हो रहे थे और बहुत सी ख़बरें हैं जो पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर नहीं आ सकी और जो कुछ सामने आ रहा था वो पूरा सच नहीं था। और ये भी एक ख़्याल है कि अभी तक जो बातें ज़ुबानी कलामी हो रही हैं वो भी शायद पूरा सच नहीं है, उसकी तस्दीक नहीं हो रही। मतलब ये कि एक बदकिस्मती इस मुल्क की ये कहें कि एक अच्छा ख़ासा जो एक दस्तूरी प्रोसेस चल रहा था उसको इमरान ख़ान साहब ने अपनी तबीयत तबा और जो फितरत है उसके मुताबिक जो है वो उसको कबूल करने से इनकार कर दिया और वो एक जमहूरी और दस्तूरी अमल का हिस्सा बनने के बजाय उन्होंने हठधर्मी का मुजाहरा किया। उन्होंने पूरे निज़ाम को हाईजैक करने की कोशिश की। उन्होंने पूरी पार्लिमान को और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को यरगमाल बनाने की कोशिश की और उसके बाद मेरा ख्याल है कि चारा जो है वो अगर कोई नाखुशगवार वाक़या कहीं पे हुआ है उसकी ना तो दाद दी जा सकती है, ना उसको खराज तहसीन पेश किया जा सकता है, ना उसको यानी अप्रिशिएट नहीं किया जा सकता और उसकी हौसला अफजाई भी नहीं की जा सकती। लेकिन इसके बावजूद अगर कोई नाखुशगवार वाक़या कहीं पे रूनुमा हुआ है तो उसके ज़िम्मेदार अगर हैं तो वो इमरान ख़ान साहब हैं। मैं इस पर मुझे कहते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन ये बात अपनी जगह पर है। मेरी एनर्जी इस वक्त बहुत डाउन है। मुझे चूँकि हमारी तरबियत और हमारा जो मिजाज है वो इस बात की इजाज़त नहीं देता कि अगर इस तरह का कोई नाखुशगवार वाक़या कहीं पे हुआ है तो जनाब आप कहें कि जी बहुत अच्छा होया, बहुत अच्छा होया। बदकिस्मती है और बड़ी शदीद बदकिस्मती है। लेकिन अगर हम इसको प्रैक्टिकली होकर देखें तो ये इमरान ख़ान साहब जो कहते हैं ना ही आस्क फॉर इट, वो कह रहे थे, वो चाह रहे थे कि यही कुछ हो, बल्कि वो तो कुछ और चाह रहे थे। इस तरह की ख़बरें हैं कि उन्होंने बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, चूँकि वो उनका इमरान ख़ान साहब का ख्याल है कि नौजवानों को उनकी बात बड़ी समझ आती है, तो उन्होंने बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को एक दरमियानी वास्ते से पैगाम पहुँचाया कि अर्ली इलेक्शन की तरफ जाएँ, इस चक्कर में ना पड़ें, अदरवाइज़ मुल्क में मार्शल लग सकता है। तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने उनको जो पैगाम दिया वो ये दिया कि जी के आपके पास सिर्फ़ एक ऑप्शन है कि आप पार्लिमान का सामना करें, बाकी आपने जो करना है कर लें और जो होता है वो हो जाए। हम तो पार्लिमान के अंदर बैठे हैं और हम पाकिस्तान के दस्तूर के साथ हैं और एक दस्तूरी अमल का हिस्सा हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के साथ जो लोग होते हैं उन्होंने उनसे पूछा, हमारे ज़राए बताते हैं कि ये क्या मैसेज था। तो बिलावल भुट्टो साहब ने इस मैसेज को जो डीकोड किया था वो ये किया था कि शायद ये आखिरी वक्त में इमरान ख़ान साहब जो हैं ये कोई न्यूक्लियर ऑप्शन, मैं खुल के बात करूँगा कि शायद वो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ को फारिग करना चाह रहे हैं। ये उन्होंने डीकोड किया, उन्होंने जो समझा इस पैगाम को, और बदले में ये काम हो जाएगा कि मुल्क में जो है वो एक गैर आइनी जो है वो सिस्टम आ जाएगा। तो इसलिए वो हमें डरा रहे हैं इस बात से। तो हम तो और फिर ये जो शेख रशीद साहब हैं ये जो मुसलसल कह रहे थे कि झाड़ू फिर जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो जो वो उसके पीछे वो मेरा ख्याल है जानते थे कि ये सारी चीज़ें क्या हैं और किस तरफ को चल रही हैं। और इमरान ख़ान साहब ने आग से खेला, पाकिस्तान के दस्तूर के साथ खेला, पाकिस्तान के साथ खेला और पाकिस्तान की फ़ौज के साथ खेला। मैं अगर ये वाली बात कहूँ तो गलत नहीं होगी। और फिर उनका जो सोशल मीडिया पूरे का पूरा जो डिपार्टमेंट है, जो तकरीबन 430 मिलियन रुपए जिसकी तनख्वाह थी उस सेटअप की, जो प्राइम मिनिस्टर के फोकल पर्सन थे, वो जिस तरह करके पाकिस्तान की आला अदलिया और पाकिस्तान की जो मुसल्लह अफवाज की लीडरशिप है, ये जो कमांड है, उसको जिस तरह करके उसके ख़िलाफ़ ट्रेंड चला रहे थे, सोशल मीडिया पर जो मुहिम चला रहे थे, और फिर उस मुहिम में बहुत से लोगों को शामिल किया गया और फिर जो कहते हैं ना मैनिपुलेट किया गया लोगों को। वो मतलब इमरान ख़ान साहब के वो क्या चाह रहे थे वो इसका मज़हर है।
اور ایک اطلاع یہ ہے پی ٹی آئی والے خود کہہ رہے ہیں کہ جو عمران خان صاحب کی سوشل میڈیا ٹیم کے فوکل پرسن ہیڈ ہیں ڈاکٹر ارسلان خالد، وہ ان کے گھر میں، لاہور والے گھر میں چھاپا پڑا ہے، اور ان کے جو گیجٹس ہیں، یہ لیپ ٹاپ اور موبائل فون وغیرہ، وہ کوئی 11 افراد آئے تھے اور بقول پی ٹی آئی کے کہ وہ ریڈ کیا اور وہ پکڑ کے لے گئے چیزیں، وہ والی انہوں نے قبضے میں کر لی. اور جو شہباز گل صاحب ہیں وہ ٹویٹ کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ وہ محب وطن ہے، ہمیں اندازہ تھا کہ یہ والا کام ہوگا، تو ہم نے ان کو آگے پیچھے کر دیا ہوا ہے. تو ٹھیک ہے، مطلب یہ جو اندازہ تھا، عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنے اقتدار کی خاطر، پتہ نہیں وہ ان کے ذہن میں وہ کسی ایلوژن کا شکار تھے. نہ صرف وہ کسی ایلوژن کا شکار تھے، بلکہ ان کے جو اس وقت، میں نے ایک کسی شخصیت سے بات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ جو اس وقت پاکستان کے بہت سے اینکر، صحافی، وہ جن کے بارے میں ہمارا خیال تھا کہ یہ مطلب یہ کہ پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کے کیمپ سے ہیں اور ان کے ساتھ یہ بڑے اچھے مراسم میں ہر وقت رہتے ہیں اور ویل کنیکٹڈ ہوتے ہیں، یہ والے، یہ ان کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ عمران خان صاحب کی حمایت کر کے بیسیکلی جو غیر جانبدار ہوئے ہیں ان کی مخالفت کر رہے ہیں، اور جو غیر جانبدار ہوئی ہے وہ پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ اور خصوصاً اس کی کمانڈ ہے. تو وہ کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ جی کہ یہ ایک ایسی پرسنالٹی کے گرد اکٹھے تھے جس کی گریوٹی بڑی شاندار ہے، جس کی پرسنالٹی بڑی کرزمیٹک ہے، اور وہ ہماری اطلاع کے مطابق وہ اس وقت ایک، میں بہت محتاط الفاظ استعمال کروں تو وہ پرسنالٹی جس کے گرد یہ عمران خان صاحب کو یہ لگ رہا تھا کہ میں تو مطلب ان کے رد میں لایا گیا ہوں، پاکستان مسلم لیگ نون کے اور پیپلز پارٹی کے یا پرانے سیاسی کھلاڑیوں کے رد کے طور پر مجھے سلیکٹ کیا گیا ہے، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ جس بڑے لیول کے اوپر وہ جو ایک پروجیکٹ، ایک منصوبہ جو درپردہ پاکستان میں لانچ کیا گیا ہے، وہ 3.5 سال میں ہی فارغ ہو جائے گا. تو ان کا یہ خیال تھا کہ وہ اس منصوبے کے جو گارنٹر ہیں اور جو اس کے چلانے والے ہیں، وہی اس وقت یا آنے والے دنوں میں ابھی وہ مطلب اندر کھاتے وہی چیزوں کو کمانڈ بھی کریں گے اور وہی سنبھالے رکھیں گے. تو بہت بڑے مغالطے کا شکار ہوئے عمران خان صاحب بذات خود، اور عمران خان صاحب کا جو لوگ ساتھ دے رہے تھے. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ جو میں جن کی بات کر رہا ہوں، جن صحافیوں کے گروپ کی، اینکروں کے گروپ کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے مطلب اس تھوڑا بہت یا کسی نہ کسی لیول کے اوپر عمران خان صاحب کا جو ایس ایم ٹی سوشل میڈیا ٹیم، ڈاکٹر ارسلان خالد، وہ جو ٹرینڈ چلاتے تھے وہ اس سے بھی مروب تھے اور اس کا پارٹ ہوتے تھے، اس کے ساتھ چلتے تھے. تو کسی کا خیال تھا کہ جناب کہ شاید جو ایک پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کے اندر جو مطلب ایک ڈویژن ہے اور پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کس خواب خیال میں تھے، کس خوش فہمی میں تھے کہ جناب کوئی کایا کلپ ہو جائے گی، کوئی الٹ پلٹ ہو جائے گا. تو وہ سب کچھ تو نہیں ہو سکا. تو اب وہ جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ جو لیڈ کر رہے تھے کہ وہ ڈیزائن، وہ فارمولا جو عمران خان صاحب کو جو لانے والا فارمولا تھا، جو رد پاکستان مسلم لیگ نون اور رد پاکستان پیپلز پارٹی کے طور پر جو منصوبہ شروع کیا تھا، وہی پرویل کرے گا، وہی چلے گا. اور جو اس کو لیڈ کریں گے، میں بڑے محتاط اندازے میں، بہت الفاظ میں اگر کہوں تو وہ ہی از فریز نو، وہ جو پرسنالٹی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ کچھ چیزیں وسیع تر جو مفاد میں ہوتی ہیں اداروں کے، وہ کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ نہیں بیان کی جاتی، وہ گھر کی بات گھر میں رکھی جاتی ہے، یا ہو سکتا ہے کہ فار دا سیک آف ڈسپلن یہ بیان بھی کر دیا جائے. کل رات کو جو 7 بجے کے بعد جو تھی وہ چیزیں بہت زیادہ تیزی سے بدل رہی تھیں. آپ یہ دیکھیں کہ وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری کا تبادلہ ہو جاتا ہے اور اچانک سے 10 بجے کے قریب اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن ایک ارجنٹ سماعت کے لیے جاتی ہے اور عدالت کھلنا شروع ہو جاتی ہے، اور سپریم کورٹ 11 بجے سے ہی حرکت میں آ جاتی ہے. خبریں اس طرح کی آتی ہیں. تو بیسیکلی مجھے یہ لگتا ہے، اور یہ میری اطلاع بھی ہے اور مجھے ٹھیک اطلاع لگتی ہے، کہ یہ کسی نہ کسی لیول کے اوپر یہ بات باور کروا دی گئی تھی کہ دیکھیں کہ بات یہ ہے
کہ ہم دستور کے تابع ہیں. اب اگر کوئی دستور کو وائلیٹ کر رہا ہے تو دستور کے کسٹوڈین جو ہیں وہ آپ ہیں, آپ دیکھ لیں. اور ہم جو ہیں وہ ہم پورے عمل میں غیر جانبدار ہیں, تو ہمیں پلیز اس سارے عمل میں غیر جانبدار رہنے دیا جائے. کوئی ہے جو ہمیں گھسیٹ کے لانا چاہ رہا ہے فرنٹ کے اوپر. تو پھر عمران خان صاحب کی وہ جو وہاں پر کابینہ کا اجلاس 9 بجے تھا, وہاں پر وزراء کس طرح بھاگے, ہیلی کاپٹر آیا. بی بی سی نے ایک سٹوری دی ہے, ون سائیڈڈ سٹوری ہے, اور اس سٹوری کے 2 فریق ہیں. ایک فریق ہے اس وقت کے پرائم منسٹر ہاؤس کے مکین عمران خان صاحب, اور ان کا پورے کا پورا ان کی ٹیم جو وہاں پر موجود تھی, اسپیکر, ڈپٹی اسپیکر, وزراء, یہ سارے وہاں پر موجود تھے. اور وہ سارے کے سارے صحافی جن کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ جو کسی بدگمانی, کسی الوژن کا شکار ہو گئے تھے کہ جناب جو آپ کو نظر آ رہا ہے پنڈی میں, یہ تو کوئی ماحول ہی نہیں ہے, اور یہ جناب عدالت جو کر رہی ہے یہ فضول, یہ وہ اس طرح کی جو جن کا خیال تھا. میں بڑے محتاط الفاظ استعمال کر رہا ہوں. تو وہ بی بی سی نے جو سٹوری دی ہے اور آئی ایس پی آر نے اس کی تردید کر دی ہے سختی سے. اب میں لیکن باتیں اسی طرح کی سوشل میڈیا کے اوپر چل رہی ہیں, ہمیں ان کی طرف دھیان نہیں دینا چاہیے. میں صرف ایک بات کہوں گا کہ دیکھیں کہ اس سٹوری کے 2 فریق ہیں. ایک وہ جو جس طرح میں نے پہلے کہا کہ پرائم منسٹر ہاؤس کے مکین, اور پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ. پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ نے وہ جو پوری کہانی بی بی سی نے دی ہے کہ عمران خان صاحب نے کوئی نوٹیفیکیشن ڈی نوٹیفائی کسی کو کر دیا اور کسی کو کہا کہ تم آ جا. اب وہ یہ ہے کہ وہ آ رہا تھا کہ اس کو راستے میں فریز کر دیا گیا کہ جو جہاں پر ہے وہ وہیں پہ رہے. اور عمران خان صاحب تو کو کر رہے تھے کہ جو ہیلی کاپٹر کے اندر جو چاقو چوبند جو دستہ سارے وہ بدل گئے تھے نا رات کو 7 بجے, تو وہ جناب وہ وہی ہیں جن کو میں نے بلایا ہے, لیکن یہ کچھ اور آ گئے. اس طرح کی کہانی بی بی سی نے بتائی ہے. پھر کوئی ایک ملاقات ہوئی 1.25 گھنٹہ, اور وہ ملاقات کوئی خوشگوار نہیں تھی. بی بی سی کی سٹوری کی تردید آ چکی ہے, لیکن دوسرا فریق ابھی تک خاموش ہے. اور اس کے متعلق وہ جو بھانت کی بولیاں بولی جا رہی ہیں کہ چشمہ لگا کے میٹنگ کی جا رہی ہے, وہ آج جلسے میں نہیں آئیں گے کیونکہ عمران خان صاحب نے ایک کال کی ہوئی ہے نا میٹنگ پروٹیسٹ. انہوں نے جمعے کو جو قوم سے آخری خطاب کیا تھا اس میں انہوں نے کال دی تھی کہ یہ امپورٹڈ حکومت ہم قبول نہیں کریں گے, ہم احتجاج کریں گے, آپ کو سڑکوں پہ آنا ہوگا, اور میں بھی آؤں گا. اور ظاہر ہے کہ وہ اسلام آباد میں ہیں, وہ اسلام آباد میں آئیں گے, اور پورے ملک میں ان کے جتنے بھی ورکر ہیں وہ پورے ملک کو پرامن طریقے سے بلاک کر دیں گے, پہیہ جام کر دیں گے. یہ ان کی کال ہے. اور کیا وہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ آتے ہیں کہ نہیں آتے. اگر وہ آئیں گے تو میرا خیال ہے کہ یہ افواہیں جو ہیں وہ دم توڑ جائیں گی, یا پھر یہ ہے کہ اگر واقعی ہم بالفرض ہم کہہ دیتے ہیں کہ کہ بی بی سی کی سٹوری درست ہے اور جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے وضاحت دی ہے وہ وضاحت جو ہے وہ درست نہیں ہے, تو پھر حضور اعلیٰ عمران خان صاحب اس سارے گیم کے مرکزی کردار تھے. اس خبر کا مرکزی جو ہیرو ہے نا اس خبر کا وہ عمران خان صاحب ہے. عمران خان صاحب پھر ہمت کریں, سامنے آئیں, ایک پریس کانفرنس کریں اور پھر بتا دیں کہ یار کہ یہ ہوا ہے اور میرے ساتھ یہ ہوا ہے, تو پھر بھی بات سمجھ میں آتی ہے. اور اگر وہ خود سامنے نہیں آ رہے تو پھر ہمیں, میرا خیال ہے کہ ہمیں جس نے یہ وضاحت دے دی ہے ہمیں اس کی بات کی کو ویلیو کرنا چاہیے, اس کی بات کی قدر کرنی چاہیے کہ یار ٹھیک ہے, کیونکہ مدعی سست اور گواہ چست نہیں ہو سکتا. اگر کسی کی حق تلفی ہوئی ہے, کسی کے ساتھ کوئی برا سلوک ہوا ہے تو وہ سامنے آئے اور وہ کہے. اور ویسے اگر ہم یہ ساری باتیں کہیں کہ اگر بالفرض یہ اگر ہوا بھی ہے, اگر کسی لیول پر ہوا ہے, تو پھر اس کا فیصلہ جو ہے وہ پھر اس پہ یہ پھر لمبی بحث ہو جائے گی اور بڑی طویل بحث ہو جائے گی کہ عمران خان صاحب خود کیا کر رہے تھے. کسی عدالت کو نہیں مان رہے تھے, کسی دستور کو نہیں مان رہے تھے, کسی پارلیمنٹ کو نہیں مان رہے تھے, اور اوپر سے بدماشی کر رہے تھے, اور اوپر سے سازش کر رہے تھے. ایک ادارے کے اوپر, مطلب وہ بیک وقت 3 اداروں کے اوپر حملہ آور تھے. ایک کو ادارہ تو نہیں میں کہتا کہ پاکستان کی فوج ادارہ نہیں ہے, یہ ایک محکمہ ہے, یہ انتظامیہ ایک ادارہ ہے اور اس کے نیچے ہے. اچھا, یہ تو مطلب عمران خان صاحب اپنے ہی
گورنمنٹ کو یا کہہ لیں کہ انتظامیہ جو جس کے وہ سربراہ تھے، چیف ایگزیکٹو تھے، انہوں نے اس کو مفلوج کیے رکھا، انہوں نے پاکستان کی مقننہ کو مفلوج کیے رکھا، انہوں نے پاکستان کی عدلیہ کو مفلوج کیے رکھا اور بے بس اور جس کو غیر مؤثر کرنے کی کوشش کی. تو پھر سر اگر کسی نے دستور کے اندر رہتے ہوئے جا کے ترلا بھرت کر لی ہے ان کی کہ پرائم منسٹر صاحب ہمیں پلیز اس طرح نہ کریں، گریس شو کریں. اور یہ جو گریس والی بات ہے، یہ پچھلے کوئی 2-3 ہفتوں سے میں مسلسل آپ کو ٹیلنگز کے فورم پر یہ فقیر آپ کو بتا رہا ہے کہ جناب کے 4 بڑوں کی بھی ایک ملاقات ہوئی تھی، جا کے پیغام دیا تھا وزیر اعظم صاحب گریس شو کریں، گریس شو کریں، پلیز یہ کام نہ کریں، اداروں کو اس طرح کر کے مفلوج اور ریاست کو جو ہے وہ پیرالائز نہ کریں. تو اگر عمران خان صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی تھی تو پھر اگر کسی نے وین کھڑی کر دی، اگر عدالتوں کے دروازے کھلنے شروع ہو گئے تو پھر یہ ایک دستوری بندوبست ہی تھا. لیکن اس کے باوجود جو میرا دل جو ایک ہوتی ہے نا وہ منہ کا ذائقہ خراب ہوا ہوتا ہے، جو انرجی میری ڈاؤن ہے، وہ اس لیے ہے کہ یار یہ ہمارے سیاستدان اس حد تک کیوں چلے جاتے ہیں. میں عمران خان صاحب کی بات کر رہا ہوں، اور پھر یہ قصور ہم دوسروں کا ڈھونڈتے ہیں، نکالتے ہیں. تو جن پارٹیوں، اور پھر ایک اس میں سبق ان کے لیے بھی ہے جن کے اوپر اب یہ الزامات لگ رہے ہیں کہ جی کہ انہوں نے ایک ناخوشگوار ملاقات کر کے وزیر اعظم صاحب کو رخصت کرنے پر مجبور کیا یا جانے پر مجبور کیا. تو یہ بنیادی طور پر وہ جو نواز شریف صاحب کہا کرتے تھے کہ یہ سوغات آپ کی لائی ہوئی ہے، تو اب وہ مہربانی کریں، چیزوں کو اپنے طور پر چلنے دیں. اور میرا خیال ہے کہ یہ قوم اتنی پلو نہیں ہے اور نہ اتنی بیوقوف ہے کہ وہ اپنے معاملات کو خود ہینڈل نہ کر سکے. تو جو چیزیں نیچرلی چلتی ہیں وہ میرا خیال ہے کہ ان میں خرابیاں اس لیول کی نہیں ہوتی جس لیول کی خرابیاں کاسمیٹک پالیٹکس میں ہوتی ہیں. یہ جو کچھ ہوا تھا مطلب 2014 سے آن ورڈ، تو عمران خان صاحب کی اتنی کیپیسٹی نہیں تھی اور نہ ہے. لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ مطلب کم از کم ایک محکمے کو تو متنازع کر گئے ہیں. اور مطلب آپ دیکھیں سوشل میڈیا پر جا کر دیکھیں، میں زیادہ اس پر بات کروں گا تو پھر وہ بات ٹھیک نہیں رہے گی. تو سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ ابھی تک کمپین چل رہی ہے، اسی طرح کی چل رہی ہے. اور وہ لوگ جو کبھی ایک فیملی کا حصہ تصور کیے جاتے تھے اب ان میں پھوٹ پڑی ہوئی ہے. اور وہ اس کمپین جو ڈاکٹر ارسلان خالد نے چلائی تھی اس کو وہ بائی کر چکے ہیں، وہ ان کے وہ ذہنوں کو پراگدہ کر چکی ہے وہ والی کمپین. اور عمران خان صاحب کو یہ فن بہت آتا تھا، 35 پنچر پتہ نہیں کون سی بات کی، اور وہ سارے لوگ جو تھے وہ اتنا جھوٹ بولتے تھے کہ لوگوں کو وہ سچ لگنے لگ جاتا تھا. اور عمران خان صاحب کے کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے وہ 35 پنچر والی بات جو ہے وہ کافی ہے کہ وہ انہوں نے ایک چلتی پھرتی حکومت کو ابھی سال بھی نہیں ہوا تھا اس کو ہلا کے رکھ دیا 2014 کے دھرنے میں کہ تاندلی 35 پنچر. اور پھر وہ بڑے آرام سے کہہ دیا. وہ تو ایک پولیٹیکل ڈائلاگ تھا، وہ تو ایک سیاسی بات تھی. خدا کا خوف کریں یار. تو عمران خان صاحب نے وہی نیریٹو بنایا کہ سازش والا، اور وہ نیریٹو جو ہے وہ سوشل میڈیا کی ٹیم نے بنایا. خان صاحب کو ایک ہی فن آتا ہے اور وہ یہ ہے کہ جھوٹ اتنا بولو کہ وہ سچ لگنے لگ جائے. اپنی مرضی کا جھوٹ سچ کرتے ہیں، وہ تلبیس کہتے ہیں اس کو. تو یہ تلبیس جو ہے یہ وہ کہتے ہیں ناقابل معافی جرائم میں سے ہے اخلاقی طور کے اوپر بھی، اللہ نے قرآن میں لکھا ہوا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اس طرح کی جو حرکتیں کی ہیں اس کا پے بیک کرنا پڑے گا عمران خان صاحب کو. اور ڈاکٹر ارسلان خالد جو ہیں وہ اگر آگے پیچھے بھی ہوئے ہیں تو وہ اگلی گورنمنٹ میرا خیال ہے کہ وہ کچھ کرے گی، کیونکہ شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ بھی اس جرم میں شریک ہیں. جو وہ کہتے تھے کہ جی کہ وہ جناب ہم پکڑ رہے ہیں، چونکہ وزیر داخلہ وہ تھے، FIA ان کے نیچے تھا، اور پاکستان کی جوڈیشری اور پاکستان کی فوج کی جو کمانڈ ہے اس کے خلاف ایک زہریلا گندا پروپیگنڈا شروع کیا گیا. سیاسی اختلاف ہونا اور بات ہے، اگر آپ کا ہم پاکستان کی فوج کے پولیٹیکل کریکٹر کے خلاف ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم پرسنالٹیز کے خلاف ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم پرسنل ہو جائیں کسی کے ساتھ. نظریاتی بات ہے، نظریاتی اختلاف جو ہے وہ ہمیشہ خیر کو جنم دیتا ہے، اس سے خیر برآمد ہوتی ہے. لیکن یہ کہ آپ گند بولنا شروع کر دیں اور پرسنل ہو جائیں
تو یہ عمران خان صاحب اور شیخ رشید صاحب اس کے مجرم ہیں، اور اس وقت ہماری اطلاع ہے کہ وہ اور شیخ رشید صاحب نے کوئی کارروائی نہیں کی تھی، نہ عمران خان صاحب چاہتے تھے، عمران خان صاحب خود کروا رہے تھے یہ والے کام، اور شیخ رشید صاحب خود جانتے تھے اور انہوں نے کوئی حرکت نہیں کی اس طرح کی، حالانکہ وہ گیٹ نمبر 4 کے بڑے صدائی ہیں اور پاک فوج کو عظیم فوج کہہ کے وہ مخاطب کیا کرتے تھے۔ ان کی منافقت بھی کھل کے سامنے آ چکی ہے، وہ کتنا لائل ہیں پاکستان کے ساتھ اور پاکستان کی فوج کے ساتھ، یہ بھی پتہ چل چکا ہے۔ تو وہ میرا خیال ہے کہ جو سوشل میڈیا چلا رہے تھے عمران خان صاحب کی جتنی ٹیم تھی، ان کے خلاف اب شاید قانون جو ہے وہ حرکت میں آئے گا، اور اس وقت قانون حرکت میں ہے۔ باقی بھی بڑی ڈیولپمنٹس ہیں، وہ چونکہ ٹائم زیادہ ہو گیا اور میں تھوڑا سا اس پر بات بھی کرنا چاہ رہا تھا کہ جو کچھ ہوا وہ اگر ہوا تو پھر عمران خان صاحب کو سامنے آ کے اس پر اپنا سٹانس پیش کرنا چاہیے، ادروائز ہمیں ان باتوں پر دھیان نہیں دینا چاہیے۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔